अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। आज से 76 साल कबल भारतीय नापाक फ़ौज ने यानी 27 अक्टूबर 1947 को अपने कदम रखे कश्मीर में, और उसके बाद उन्होंने खून की नदियां बहाई। तवील तरीन एक दास्तान है गम की, और जो मज़ालिम ढाए गए, पूरी दुनिया की तारीख़ में इसकी कोई नज़ीर या मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम अक्सरियती कश्मीर में इस वक्त जो तादाद है काबिज़ फ़ौज की, वो 10 लाख है, और पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा काबिज़ अफवाज कहीं पर भी नहीं है। दूसरी जानिब एक झूठ का सहारा लिया जाता है कि सब अच्छा, अगर सब अच्छा तो ये 10 लाख अफवाज कश्मीर में क्या कर रही हैं। 5 अगस्त 2019 जब उस वक्त के नरेंद्र मोदी और आज जो नरेंद्र मोदी, जिसे हम बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं, जिन्होंने हिंदुत्वा और अखंड भारत का ख्वाब देखते देखते न सिर्फ हिंदुस्तान के वासी बल्कि कश्मीर के वासियों के लिए उनका जीना धोबर कर दिया। क्या हुआ, इसके पीछे क्या दास्तान है, क्या इसकी वजूहात हैं? वजूहात सिर्फ एक ही हैं कि कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं, इस्तिस्वाब राय चाहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उस पर मिनो अमल दरामद चाहते हैं, लेकिन उनकी राह में रुकावटें पैदा की जाती हैं। मावराए अदालत जो कत्ल गारत का सिलसिला है वो आज भी जारी है। जो डेमोग्राफिक चेंजेस लाई गई, जिस तरीके से वहाँ पर जाली 15-20 लाख से ज़ायद एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जाली डोमिसाइल्स का इजरा हुआ। फिर गज़ा नुमा एक मॉडल अडॉप्ट किया गया कि जो कि इज़राइल मॉडल जिसे हम कहते हैं, कि वहाँ पे जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं उनकी आबादकारी की गई। वादी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स तैनात किए गए। मज़ालिम की इंतहा, और इसी आड़ में, और आपने पिछले दिनों देखा कि भारत को एक दफ़ा फिर सुबकी हुई बैनुल-अक़वामी सतह पे कि जब कतर में उनके जासूस यानी 8 भारतीय जासूसों को सज़ाए मौत मिली। इसे पसे पुश्त डालने के लिए उन्होंने एक मरतबा फिर ज़फ़रवाल सेक्टर जो हमारा है वहाँ पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, और उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे क्वाड कॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश की, जिसको हमारी मुसल्लह अफ़वाज और फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भगा दिया। इसी हवाले से हम आज तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस हवाले से रीन भी मौजूद हैं, तारुफ़ करवाते चलें। इश्तियाक अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। रशीद अहमद मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब हैं, कश्मीरी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, हमारी टीम ने एक रिपोर्ट मुरतब की है, उसमें आपके सामने मज़ीद भी तफसीलात रखते हैं, उसके बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी, पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत पाकिस्तान हर साल 27 अक्टूबर का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। भारत ने 1947 में आज़ादी के कानून और तकसीब के मंसूबे को नज़रअंदाज करते हुए 27 अक्टूबर को अपनी फौजें जम्मू व कश्मीर भेजी और ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया, जो ताहाल कायम है। उस दिन से मकबूजा जम्मू व कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। भारत ने तमाम इंसानी अक़दार को पसे पुश डालकर निहत्ते और बेयारो मददगार कश्मीरियों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी की इंतहा कर दी है। आलमी बरादरी से वादों और जम्मू व कश्मीर से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के बावजूद भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में दहशत की फिजा कायम रखे हुए है। कश्मीरी अवाम ने पहले दिन से भारत के इस गैर कानूनी कब्जे को कबूल नहीं किया और 1947 में ही आज़ादी की जिद्दोजहद शुरू की और बड़ी जुर्रत और बहादुरी से भारतीय जुल्म जबर का मुकाबला किया है। इस दौरान हजारों कश्मीरी खवातीन के साथ जाबिर काबिज भारतीय फौजियों ने इज्तमाई आबरूरेज़ी की ताकि उनके खानदान ये रवैया देखकर आज़ादी से बाज आ जाएं। इसके अलावा बरसों से हजारों कश्मीरी नौजवान भारत की कैद में बंद हैं। 1947 से लेकर आज तक इंतहाई मुश्किलात के बावजूद कश्मीरी खुद इरादत के हसूल के लिए पुरअज़्म हैं और इसी जज्बे के तहत वो हर साल 27 अक्टूबर को यौम स्याह मनाते हैं और आज़ादी के हसूल के अपने अज़्म का इरादा करते हैं। जी नाज़रीन, ये एक मुख्तसर सी आपके सामने हमने एक रिपोर्ट रखी जिसमें वो मज़ालिम की एक तारीख़ मौजूद है जिसकी पूरी दुनिया में कोई नज़ीर या मिसाल नहीं मिलती। डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, इंसानी हकूक़ कौंसिल का क़याम भी अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के 3 साल बाद अमल में आया और उसने एक चार्टर मुरतब किया और उसके मुताबिक जो उसकी अपने 30 आर्टिकल्स हैं जो आज पूरी दुनिया में यानी गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, उन 30 आर्टिकल्स में कोई एक आर्टिकल भी ऐसा नहीं है जिसको मोदी हुकूमत ने अडॉप्ट किया हो या वो इंसानी हकूक़ में कहीं पे कोई काम आया हो। तो ये
کس لیے بنائے گئے ہیں یہ جو کونسلز بنائی گئے انسانی حقوق کی، کس کام آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ نریندر مودی کی حکومت ہو یا اس وقت بی جے پی کی حکومت جس طرح سے چل رہی ہے، وہاں پہ کوئی شک نہیں ہے. یہ صرف ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مین لینڈ انڈیا کی بھی بات کرتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ وہاں مین لینڈ انڈیا کے اندر بھی جتنی بھی اقلیتیں موجود ہیں، بشمول مسلمان ہوں، سکھ ہوں، کرسچنز ہوں، ایون دلتس بھی اگر وہاں پر ہوں، تو ان کے جو حقوق ہیں ان کا کسی کو بھی پاس نہیں ہے. یہ اس وقت کی کہانی نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں 76 برسوں کی، تو 27 اکتوبر 1947 سے ہی یہ چیز شروع ہو جاتی ہے، بالخصوص کشمیریوں کے حوالے سے. اور جب یہ شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت چاہے سرکار مودی کی ہو، بی جے پی کی ہو، یا چاہے وہ نیشنل کانگریس کی ہو، کوئی بھی سرکار ہو، وہاں پہ ہندوستان کی پالیسی وز کشمیر ہمیشہ ایک ہی رہی ہے. کسی نہ کسی طرح سے کشمیریوں کا حق ان سے سلب کر لیا جائے، کسی نہ کسی طرح سے کشمیریوں کی جو سرزمین ہے وہاں پہ بھارتیوں کو، وہاں پہ آر ایس ایس کے جو غنڈے ہیں ان کو وہاں پہ بسایا جائے، اور کسی نہ کسی طرح سے وہاں پہ جو ایک کلچرل فریم ورک ہے، جو ایک مسلم کلچرل فریم ورک ہے، اس مسلم کلچرل فریم ورک کو ہٹا کر ایک ہندوستانی کلچرل فریم ورک جو ہے اس کو امپوز کر دیا جائے. اور اب اس وقت ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے. ایک طرف سیٹلر کلونیل پروجیکٹ چل رہا ہے کہ وہاں پہ سینکوں کو آباد کیا جائے، وہاں پہ ان پنڈتوں کو آباد کیا جائے نہ صرف یہاں پہ خیر بات کہہ کے اپنی زمینیں مسلمانوں کو باضابطہ لیگل پیپرز پہ بیچ کے جا چکے ہیں، بلکہ وہاں پہ ایسے لوگوں کو آباد کیا جائے جو کشمیری سرے سے ہے ہی نہیں. آپ ایک لیگل ڈاکیومنٹ کے ذریعے ان کو کشمیری ڈکلیئر کر دیں گے اور ان کو وہاں کشمیر کی سرزمین دے دیں گے. اس وقت یہ سیٹلر کلونیل پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ایک کلچرل امپیریلزم ہے، کلچرل امپیریلزم سے مراد یہ چیز ہے کہ جو ہمارا وہاں پر ایک کلچر ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہمارا وہاں فیرن ہے، وازوان ہے، ہم ایک اسلامی تشخص کے ساتھ جانے جاتے ہیں. اس اسلامی تشخص کو مسخ کرنا یہ اس وقت بھارت کی جو سرکار وہاں پر موجود ہے اس کا اولین فرض بن چکا ہے. یہ اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اور ایسے پروجیکٹس ہیں، کوئی اور ایسی سٹل چیزیں ہیں، جس طرح ابھی آج ہی دیکھا گیا ہے کہ اس سے پہلے ڈی جی پی دلباغ سنگھ تھا، اور اب اس وقت جو ڈی جی پی نیا بنایا گیا ہے وہ سی آئی ڈی کا آلریڈی سپریم کمانڈر. اچھا، اس میں آپ نے ایک بڑی اہم بات کی، جو آر ایس ایس کے غنڈوں کی آپ نے بات کی. جب یہ آرٹیکل 370 اور 35A جس میں خاص طور پر وہاں پر جو آبادکاریاں ہوئی ہیں، اس کی فوری بعد ہم نے دیکھا کہ یہ رپورٹس ہم تک موصول ہوئی کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی 40,000 سے زائد آر ایس ایس کے غنڈوں کو بھیج کے پھر وہاں پر مقبوضہ وادی میں فوجی لباس میں ملبوس یہ افراد جو ہے قتل و غارت کرتے رہے. اس میں کتنی حقیقت اور سچائی؟ بالکل یہ بات آپ کی درست ہے، اور یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستانی میڈیا کی بات ہے کہ وہاں پہ ولیج ڈیفنس کمیٹیز کے نام پر ایسے لوگوں کو ویپنز دیے گئے. انہیں نہ صرف وہاں پہ ہتھیار دیے گئے بلکہ بھارتی فوج نے، سی آر پی ایف نے ان کی ٹریننگ بھی کی ہے. انڈین آرمی نے باضابطہ انہیں گن چلانا سکھائی ہے، اور ان کی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جس میں یہ باضابطہ اور ببانگ دہل وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ان کو یہاں سے نکال کر دم لیں گے، اب ہم یہاں ان کو زندہ نہیں رہنے دیں گے. یہ الفاظ آپ کے یا میرے نہیں ہیں بلکہ وہاں بسنے والے ان آر ایس ایس کے غنڈوں کے ہیں جنہیں اب اس وقت ہتھیار دے دیا. ٹھیک ہے، میں بالکل آپ نے جو بات کی کہ یہ جو آر ایس ایس کے غنڈوں کے حوالے سے یہ جو بین الاقوامی سطح پہ یہ جو ہم سو کالڈ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جنگی جرائم کی بات کرتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کلبھوشن یادو کے لیے بھاگے بھارت پھرتا ہے، یہ کوئی کرائیٹیریا تو ہوگا نا سر؟ دیکھیں ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری جو ہے، ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری جب آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں پھر اقوام متحدہ کا جو سیکرٹری جنرل آتا ہے تشویش کا اظہار کر دیتا ہے. آگے کب بڑھیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کوئی جنبش، کوئی رہ گئی ایسی چیز ہم جو دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکے؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی، یعنی کسی بھی مقبوضہ علاقے میں وہاں پہ ڈیموگرافک چینج کرنا یہ انٹرنیشنل کرائم ہے، یہ بلکہ جنگی جو ہے وار کرائم ہے، بالکل یعنی جنگی جرم ہے اس میں. تو کوئی بھی ڈیموگرافک مقبوضہ علاقے میں اگر آپ کوئی بھی ڈیموگرافک چینجز لائیں گے تو ایک وار کرائم ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اور وہ اقوام متحدہ کے چارٹر دے کے آپ یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل کہ آپ اس میں قراردادیں دے کے تو کوئی بھی اس طریقے سے ڈیموگرافک چینجز نہیں کر سکتے. لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر ہمارے مقبوضہ کشمیر میں کوئی بھی ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا کی کوئی ایکسیس نہیں ہے. فار ایگزامپل اس کے اگر ہم ایک بڑا جو ہے نا، اگر ہوئی ایکسیس تو وہ ارینجڈ ایکسیس ہے. اور آپ دیکھیں اگر فار ایگزامپل غزہ بھی ہے، میں کہتا ہوں کم از کم غزہ کی جو خبریں ہمیں پہنچ رہی ہے پتہ چل رہا ہے کہ واٹس گوئنگ آن ان غزہ. لیکن یہاں پہ بدقسمت یہ ہے کہ دنیا کا اگر سب سے بڑا جیل جو ہے نا
آج اس دنیا میں مقبوضہ کشمیر ہے، دنیا کا سب سے بڑا جیل، دوسری طرف پہ آپ کے 10 بندوں پہ ایک سپاہی جو ہے نا، ایک فوجی جو ہے، ایک RSS کا جو بندہ ہے وہ کھڑا ہے وہاں پہ، ایک فوجی کھڑا ہے ان کا، اور ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. اور ایک تو کس طریقے سے جس طرح بھائی نے بات کی تو بالکل ایک قسم کا ایک بین الاقوامی سب سے بڑا جو ہے نا انہوں نے قبرستان بنا دیا ہے کشمیر کو. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیکھو، یونائٹڈ نیشن بھی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اگر اقوام متحدہ بھی یونائٹڈ نیشن اپنے رول اور ریگولیشن اور اپنے چارٹر کا خیال رکھنا چاہتے ہیں اور دنیا میں ایک اپنا کردار بتانا چاہتے ہیں دنیا کو، تو ڈکلیئر کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ ہاں یونائٹڈ نیشن جس مقصد کے لیے، لیگ آف نیشن کے بعد یونائٹڈ نیشن کہ نہیں. لیکن وہ تو اس وقت بھی آپ نہیں سمجھتے مروت صاحب کہ لیگ آف نیشن کے بعد اقوام متحدہ کا جو قیام عمل میں آیا تھا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جنگ کی تباہکاریوں سے بچنا نہیں تھا بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنا ہی ایک ذیلی ادارہ بنا دیا. اصل میں لگ تو یہی رہا کہ فار ایگزامپل ایک ذیلی ادارہ ہی بن گیا. آپ دیکھ رہے ہیں غزہ میں، دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یونائٹڈ نیشن کی، وہاں پہ ان کے جو سیکرٹری جنرل ہے بار بار ان کی آواز جا رہی ہے کہ اس جنگ کو بند کر دی جائے، اس لیول پہ کہ سب کچھ میڈیا پہ آ رہا ہے. بالکل اندھے بہرے اور گونگے بن گئے اقوام متحدہ کے اور یونائٹڈ نیشن کے اور یہ سیکیورٹی کونسل کے، کیونکہ وہی جو 4-5 بڑے ہیں جو سیکیورٹی کونسل کے ممبر ہیں، اب کوئی بھی غزہ کے بارے میں بھی اب کوئی جو ہے قرارداد پیش آ جائے وہ ویٹو کر لیتے ہیں. یہاں پر بھی جتنے بھی قراردادیں کیا ہمارے کشمیری بھائیوں نے کبھی کوئی قرارداد پیش نہیں کیا. 1947 سے ہم بار بار قراردادیں more than 40 ہم یہ قراردادیں پیش کر چکے ہیں اقوام متحدہ میں، لیکن یہی ہے کہ ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. اب دنیا کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب سوچنا ہوگا، یہ دیکھو پھر ایک غزہ بننے والا ہے. اگر یہ فلسطین کا غزہ جو ہے یہ غزہ ہے، اچھا تھوڑا سا فرق ہی ہے، 76-74 فرق ہے. سر یعنی وہاں پر جو اسرائیلی ناپاک فوج ہے وہ داخل ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے ایک ڈیموگرافک چینج لائی اور مٹھی بھر جو ریت اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف تھے، آج وہ پورے اس ایریا کو، اس پوری ٹیریٹری پر جو ہے وہ قابض ہوئے ہیں. وہاں پر بھی ایک مجرمانہ خاموشی. لیکن اگر یہ چاہتے ہیں نا، اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہم یہ کشمیریوں کی حریت آزادی کو دبا دیں گے، ہم اس کو کچل دیں گے، تو دیکھو 47 سے اس وقت سے 47 سے 1947 سے آج تک، یعنی وہاں پہ فلسطینیوں کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا. انہوں نے آج 2023 میں ان کا ریپرکشن دیکھ لیا 7 اکتوبر کے بعد، آج اس کے 20 دن پورے ہو گئے. پوری دنیا، پوری مغربی طاقت، اب امریکہ بھی آ رہا ہے اور اس کو اپنے بیٹا جو ہے اسرائیل کے اپنے گود میں بٹھایا ہوا ہے پوری فل فلیج پاور کے ساتھ. لیکن وہ فلسطینیوں کی جذبہ حریت کو، اس کی جو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہاں پہ کشمیری بھی ہے لیکن وہاں پہ دنیا کو پیش کی جا رہی، کم از کم میڈیا ہے وہاں پہ. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ غزہ میں پھر بھی کم از کم وہ کہتے ہیں ہم لینڈ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہر 10 بندے کے ساتھ ایک فوجی. نہیں، وہاں پہ بھی انفارچونیٹ ہوا ہے، الجزیرہ کے دفاتر بند کر دیے گئے ہیں، تالے لگا دیے گئے ہیں، ان کے رپورٹرز، ان کے کئی لوگ میڈیا پرسنز وہاں پہ اب شہید ہو چکے ہیں. میڈیا کافی رپورٹنگ کے دوران شہید ہو گئے غزہ میں. تو یہاں پر بھی تو شہید بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا. غزہ میں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے جو جزیرہ ٹی وی کے جو بھائی ہیں وہ شہید ہو گئے. یہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا کہ ہمارے کتنے بچے مر رہے ہیں، کتنے بھی میڈیا والے اس میں شہید ہو رہے ہیں. تو کم از کم جب تک یہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایک پراپر ایکسس میڈیا والوں کو نہیں دیں گے اور دنیا کو آزاد اور دنیا تک آواز نہیں پہنچے گی، تب پبلک اوپینین بنے گا. یہ جو آپ نے بات کی نا آزادی اظہار رائے، اور ناظرین میں جو ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، تو آزادی اظہار کے تحفظ کو یقینی بنانے والے اور وہ جو چیمپئن ہیں آج وہ ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو سلگتی ہوئی آگ ہے اور جو یہ چنگاریاں ہیں، اس سے دنیا بچ نہیں سکتی. اگر یہی روش رہی، یہی تسلسل رہا، یہی کنٹینیوٹی رہی، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آگ سلگھانے والے خود بھی اس تپش سے جو ہے وہ راکھ بن سکتے ہیں. کیونکہ یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں. یہ معاملہ کیسے روکا جا سکتا ہے، اس کے لیے مزید کس طرح کی مؤثر حکمت عملی ہو سکتی ہے، OIC، عرب لیگ، امہ آج کہاں کھڑی ہے، اس پہ بریک کے بعد بات کریں گے. خوش آمدید سامعین کرام. یوم سیاہ اور 27 اکتوبر 1947 سے لے کر اب تک جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور اس آڑ میں اور جو بین الاقوامی سبکی ہے اسے پس پشت ڈالنے کے لیے ایک مرتبہ پھر بھارتی فوج نے ظفروال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کی، اور اس کے بعد انہوں نے کواد کاپٹر جو ڈرون ہے اس سے دراندازی کی کوشش کی، جس کا منہ توڑ انہیں جواب ملا. اور کئی جو سورما ہیں، فوجی ہیں بھارتی،
ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہم تک موصول ہوئی ہیں. میں عباسی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. قلم کاروں کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے. بدقسمتی سے میں یہ بات کہوں گا، اب کیا ڈھکی چھپی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے قلم کو سچائی کے آب زمزم سے دھونے کے بجائے اسی زنگالود قلم کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس اہم ایشو کو پس پشت ڈالا ہوا ہے کہ جس کو بین الاقوامی دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت ضروری ہے. ایسا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے بلایا. دیکھیے گزارش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب کشمیر کی بات کرتے ہیں یا وہاں پر جو اس وقت مظالم ہیں ان کی بات کرتے ہیں، تو اس سارے چیز کو ہمیں ایک بین الاقوامی تناظر کے اندر ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس وقت پوری مسلم دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت زار ہے وہ کیا ہے. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور پھر مقبوضہ کشمیر کی اور صورتحال کو اور پاکستان اور انڈیا کے اس تنازع کو دیکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تنازع جو ہے یہ صرف دو ممالک کے درمیان نہیں ہے یا یہ کوئی ایک خطے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بھی ایک ایٹمی ریاست ہے اور بھارت بھی ایک ایٹمی طاقت ہے. تو یہ ایک معاملہ جو ہے یہ دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ایک ایسا سلگتی ہوئی آگ ہے کہ جو خدا نخواستہ کبھی اگر یہ آگ بھڑکی تو پھر پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. بالکل. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے قلمکاروں کی بات کی، قلمکار ہوں یا اہل صحافت ہوں یا دنیا کے کسی بھی شعبے کا بندہ ہو، موضوعات میں بہت کم آتا ہے یہ بات مقدمہ کشمیر بالکل درست ہے، کم آتا ہے. لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہوگا، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، تو وہ دنیا کی توجہ کا بڑا کم اس کو توجہ دنیا کی حاصل ہوتی ہے. اور اگر توجہ حاصل ہوتی بھی ہے تو وہ اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ مظلوم فلسطینی جو ہیں وہ ایک کس قسم کی توجہ دنیا کی حاصل کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو صہیونی طاقتیں ہیں وہ کس طرح سے اپنا ایجنڈا وہاں پہ امپلیمنٹ کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ وجہ یہ نہیں ہے کہ قلمکاروں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، لکھنا اور بولنا چھوڑ دیا ہے. بدقسمتی سے جو مظلوم ہیں مسلمان وہ اکٹھے نہیں ہو رہے، اور جو ظالم ہیں وہ اکٹھے ہیں اور وہ برملا سامنے آ گئے. آپ یہ دیکھیں نا، ابھی جو غزہ کا معاملہ ہے، فلسطین کا معاملہ ہے، اس میں ہم نے صہیونی طاقتوں کا ایک بالکل نیا چہرہ اور وہ چہرہ سامنے دیکھا جو اس سے پہلے ہمارے سامنے نہیں آیا تھا. دیکھیے غزہ کے اندر جو ظلم و مظالم ہوئے ہیں، یہ اپنی تاریخ میں ان کا میں سمجھتا ہوں تاریخ ان کو یاد رکھے کہ کتنا بڑا ظلم کہ آپ نے ہاسپٹلس کو بھی نہیں چھوڑا. اور اس کے بعد جو یورپین طاقتیں یہی کام بھارت کر رہا ہے لیکن اس وہ جدت سے کر رہا ہے. کچھ رپورٹنگ ہو رہی ہے، جس طرح بات کریں تھوڑی بہت جو ہم تک پہنچی ہے، یہ جس طرح راڈز کا استعمال کیا گیا کشمیری نوجوانوں کی، ان کو بینائی سے محروم کیا گیا، کیمیکل ویپنز کا استعمال کیا گیا، ان کو خاردار تاروں سے جو ہے نا تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جان بوجھ کے کووڈ کا شکار کیا گیا. میں جب بھی مقبوضہ کشمیر کی بات کرتا ہوں یا میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں اس کو ایک عالمی تناظر کے اندر دیکھتا ہوں. اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ جب تک مسلمان پوری دنیا کے اندر اپنی حالت زار کو بہتر نہیں کریں گے، مسلمان ایک یکجا نہیں ہوں گے. اور جس طرح دیکھا نا، جس طرح دوسرے جو غیر اسلامی ممالک ہیں وہ بالکل ایک ایجنڈے کے ساتھ یکجا ہو کر وہ سامنے آئے ہیں، چاہے اس میں امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، وہ سارے سامنے ہیں. تو مسلمان ممالک جو ہے وہ اس طرح سے سامنے نہیں آ رہے. پھر مقبوضہ کشمیر کی آپ بات کریں تو یہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کی تحریک جو ہے وہ انشاءاللہ نہ دبی ہے نہ وہ دبے گی. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے کوشش تو کی کہ وہاں پر آ کر غیر مسلم ہندوؤں کو آباد کیا جائے، اور ایک اندازے کے مطابق 40-45 لاکھ لوگوں کو ڈومیسائل جو ہے وہ جاری کیے گئے جو غیر کشمیری ہیں. لیکن آباد کاری اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے 1 لاکھ بندہ بھی جو ہے وہ ہندو جو ہیں وہ اس میں انڈیا آباد کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوا کیونکہ ڈر اور خوف تو ان کو ہے، لیکن اس ڈر اور خوف کو وہ آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش جو کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عباسی صاحب ہم نے دیکھا، یہ خود بے پناہ سے میں نے شوز کیے، EU ڈس انفو آپ کے سامنے آئی، پھر آپ کے ایک جو ان کے صحافی اینکر، میں تو نہیں کہوں گا اس کو، پتہ نہیں اس کو تو اینکر کہنا ہے، صحافی کہنا بھی جو ہے وہ اہل صحافت کے لیے جو ہے ایک بدنما داغ ہے. ارنب، اس کو تو لوگ پتہ نہیں کون سے سوامی، اس کا ارنب گوبر سوامی صاحب جو وہ بیٹھے ہوئے برطانیہ میں، ان کو پنشمنٹ بھی ہوئی، انہوں نے ایک پروگرام ہوسٹ کیا، پورا ارینج کیا، پھر ان کو 20,000 پاؤنڈ کی پنشمنٹ بھی ہوئی، برٹش میڈیا ریگولیٹرز نے کی. یعنی وہ اپنا جھوٹ بیچ رہے ہیں، ہم اپنا سچ جو ہے وہ دنیا تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں.
دیکھیے اگر یا دنیا نے آنکھیں بند اگر اس کرنی میں ہے؟ پاکستان اسے پہنچانے میں اگر بھی کچھ قصور اس ہے میں آپ ہمارا. پاکستان کی اگر بات کریں تو دیکھیں جو 90 کی دہائی میں جس طرح کشمیر کا مسئلہ اٹھا تھا اور جس طرح ہم نے اس کو اٹھایا تھا اور ہم نے اخلاقی اور سفارتی سطح پہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کی تھی، جو کہ ہمارا ایک اخلاقی اور ان کا فرض ہمارا فرض بنتا بھی ہے، تو پاکستان نے اس وقت بڑے نہیں سر، مؤثر انداز میں سفارتی سے ہٹ کے اپنی جو پاکستانی فورسز سے ہٹ کے اپنے ڈپلومیٹ سے ہٹ کے میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں. کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ مقالے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، جھوٹ بک رہا ہے، چورن بک رہا ہے. وہ کہتے ہیں جناب کچھ بھی نہیں ہے، سری نگر میں لا کر جو ہے وہ اجیت ڈیول ان کے وہ لا کر جو ہے دنیا کو بتاتے ہیں دیکھیں سب امن ہے، سب شانتی ہے. دیکھیے یہ بات آپ کی کسی حد تک درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا بھی ایک اس تناظر میں جب چیزوں کو آگے لے کے چلتا ہے جب اوورآل ایک ماحول ہو، جب اوورآل ایک ماحول نہ ہو اور آپ کی جو ڈائیورشن ہے وہ ڈیوائیڈ ہو یا کسی اور طرف ہو، تو آپ ایک چیز کو لے کے چلیں گے تو پھر آپ کو وہ اہمیت یا آپ کو وہ رسپانس نہیں ملتا. تو اس طرح کی ضرور صورتحال کا سامنا ہے اور اس کو نکلنے کے لیے ہمیں ایک بڑے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. اور دیکھیے کسی دور میں ہماری کشمیر کمیٹی ہوتی تھی، اگرچہ ان کا جو کردار ہے اس کو ہم کو بہت شاندار اور جاندار نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ایک حکومتی سطح پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی تھیں جو پھر ایک عوام رائے عامہ بنانے میں ان کا بڑا مؤثر کردار ہوتا تھا. دیکھیے رائے عامہ اس وقت بنتی ہے جو کسی معاملے کو اہمیت دیتے ہیں. تو کشمیر کا جو معاملہ جتنا بڑا یہ معاملہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ دو ایٹمی ریاستوں کے درمیان ایسا خطرناک ڈسپیوٹ ہے جو کسی وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس چیز کو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے یہاں بھی اور کنٹرول لائن کے اس طرف بھی کہ بھائی یہ معاملہ جو ہے یہ صرف کوئی خطے کے ڈسپیوٹ کا مسئلہ نہیں ہے، دو ایٹمی ریاستوں کے درمیان معاملہ ہے اور خدا نخواستہ اگر اس معاملے پر ٹکراؤ ہو گیا تو وہ ٹکراؤ پھر کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، پھر بہت بڑا آدھی دنیا اچھا تباہ ہو یہ جائے ایک گی. سوال جو ہے میں آپ کی طرف آؤں گا ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب. دنیا مفادات کی دنیا ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، ایک طرف چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے جو ہے ایک کمزور تھانے دار، اب میں اس لیے کہوں گا کہ لداخ میں جو تھپڑ پڑے تو ساری دنیا نے دیکھا، ادھر تو ایک بلٹ بھی نہیں چلی، جو ایک کمزور تھانے دار چنا ہے. ایک تو اس کی تھانے داری کو تقویت بخشنا، پھر اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جو کہ سیکیورٹی کونسل کی اب ریسنٹ اس میں بھی جو ہے ڈکلیئر کی گئی کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. تو کیسے ہم آگے بڑھیں گے اگر تو اس کی پشت پناہی ویسٹ کرے گا اور طاقتور ممالک کریں گے؟ ہمارا بھی تو تکیہ انہی پہ ہے نا، انہی کے جو ادارے بنائے ہوئے ہیں. دیکھیے اس حوالے سے کچھ بڑے اہم نکات ہیں میں سمجھتا ہوں جس کے حوالے سے پاکستان کو اور وہ تمام لوگ جو کشمیر کے حوالے سے کام کرتے ہیں، کشمیر سے محبت رکھتے ہیں، اس پہ کام کرنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کشمیر ہے وہ ایک ریٹورک بنتا چلا جا رہا ہے. جب بھی ایک کانفلکٹ ہوتا ہے نا تو وہ ایک ہیومن فیٹیگ، یعنی کہ بار بار کشمیر کی بات کر رہے ہیں، کل بھی تو سنا تھا آج بھی وہی سن رہے ہیں، کوئی نئی بات بتائیں آپ کشمیر کے حوالے سے. یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو انسان کے اندر نیچرلی یا فطرتی طور پہ پیدا ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو ہم یہ باتیں بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، وہ بھی ہر دفعہ یہ وکٹم ریپ مارٹرڈم سن کے ان کی بھی کان جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے اس کے اوپر پک چکے ہیں کہ بھائی کشمیر میں تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن ایک کشمیر کی دوسری کہانی بھی ہے، وہ دوسری کہانی جو کہ آپ کشمیریوں ہی کی زبانی ان کو سنا سکتے ہیں. اب اس وقت جو صورتحال وہاں مقبوضہ جموں و کشمیر میں پیدا ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے نوجوان وہاں مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے وہاں کشمیر سے باہر نکل کے اس وقت دنیا میں پھیل چکے ہیں. یورپ میں بھی موجود ہیں، امریکہ میں بھی موجود ہیں، ایون فار فلنگ افریقہ والے سائٹس پہ بھی گئے ہوئے ہیں. کینیڈا میں بھی اس وقت کشمیری موجود ہیں. یہ وہ تمام کے تمام لوگ ہیں جو اب ہمارا ڈائسپورا بناتے ہیں. جی ہاں. اور یہ وہ ڈائسپورا ہے جو کہ سن اینڈ ڈاٹرز آف دا سوائل ہیں، جو جب کہانی سناتے ہیں تو اپنی کہانی سناتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایسا ہوا. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو یہیں کنٹینیو کروں گا. ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور دفاعی امور اور کشمیر کے حوالے سے جو ہے ڈیفینیٹلی آپ کا بڑے اچھی آپ کی ڈسکشن اور کنٹریبیوشن آپ کا رہا ہے. ماریہ سلطان بہت شکریہ آپ کا. کین یو ہیئر می ماریہ؟ ہاں جی آئی کین ہیئر یو. آئی ایم جی ماریہ سلطان صاحبہ یہ بتائیے گا، بہت باتیں ہم نے کی، ہم یوم سیاہ بھی مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، ظلم اور جبر کی باتیں بھی کرتے ہیں، آرٹیکل 370 اور 35A ریووک کرنا، پھر اس کے بعد یہ جو سب کچھ ہوتا رہا پوری دنیا اس سے باخبر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی ایسی کوئی جنبش رہ گئی ہے، کوئی ایسی حکمت عملی میں ہماری کوئی کمی آئی ہے؟ کیونکہ اب ہمیں ایک جدت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی جانب بڑھنا ہے. تو ان مفادات کی دنیا میں ہمارا موقف جو ہے اس کو کہیں پذیرائی ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو زمین سے بڑھ کر اور صرف اصولوں سے بڑھ کے اس بات کے اوپر ہوتے ہیں کہ آپ نے انسانی زندگی کو محفوظ کرنا ہے.
ہندوستان نے جو آرٹیکل 370 کو ختم کر کے بالخصوص 5 اگست 2019 کو جو کیا، اس کا صرف اور صرف ایک ہی خمیازہ ہے، وہ یہی ہے کہ اس وقت کشمیری جو ہے نہ صرف جو ہے بے دخل ہو چکے ہیں اپنے علاقوں سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا حق کی شہریت جو ہے وہ بھی افیکٹ ہو چکا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے مستقبل میں اس چیز کو محفوظ کرنا ہے تو ہمیں یقینی طور کے اوپر یہ تمام تر جو کوشش ہے واپس عوام کے نقطہ نظر سے کرنی پڑے گی اور کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کی وجہ سے کرنی پڑے گی، ورنہ ہمارے سامنے ہے اگر ہم سمجھوتے کرتے رہے تو جو اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے، جو حماس کو جنگ لڑنی پڑنی ہے، اسی قسم کی پھر آپ کو جنگ جو ہے شاید کچھ عرصے بعد ہندوستان سے کرنی پڑے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہندوستان بھی یہ بات سمجھے کہ آپ لوگوں کو کبھی بھی ان کے اوپر قبضہ جو ہے مستقل بنیادوں پہ نہیں رکھ سکتے اگر لوگ وہاں نہیں رہنا۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں بڑی اہم ہے، ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے، یہ جو وار کرائم ہے، پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، یہ پوری دنیا جو جسٹس کی بات کرتی ہے، خواتین کی حقوق کے لیے جو ہے انسانی حقوق کونسل کا پھر ایک ذیلی ادارہ ہے، بچوں کے چائلڈ رائٹس کی بات کرتی ہے، یہ تمام کے تمام اداروں کا جو قیام کا مقصد تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ فیل ہو گیا؟ لیکن ہمارا تکیہ بھی انہی پہ ہی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی چیز جو آپ کی اس جگہ تک نہ پہنچ سکے جو آپ چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام اصول جس کے تحت آپ دنیا کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کو ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے، تو ظاہر ہے یہ اس بات کا واضح تشریح ہے کہ نہ صرف وہ ناکام ہو چکے ہیں بلکہ وہ مستقبل میں ایک بہت بڑا چیلنج بنیں گے۔ اچھا ماری صاحب، لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کل تک جو بچر آف گجرات تھا جس پر بین الاقوامی سفری پابندیاں تھیں، آج وہ بغل بچہ بنا ہوا یہاں پہ تھانے داری کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، ویسٹ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ خیر ہم اسرائیل کی طرف نہیں جائیں گے، فی الحال ہم ہندوستان کی یہ جو موجودہ جو ساری صورتحال ہے، سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ سے لے کر یہ جو تمام غیر قانونی حربے، پبلک سیفٹی ایکٹ، یہ جو اس نے سب کچھ کیا، اگر اس کی پشت پناہی بھی ہے تو پھر ہماری حکمت عملی کیا کرنی چاہیے؟ کوئی نیو فارمیشن کی طرف بڑھنا چاہیے؟ کیونکہ دنیا تو اب اپنی اپنی صفوں میں کھڑی دکھائی دے رہی ہے واضح۔ دیکھیں، آپ کو ہر حالت میں بڑھنا پڑے گا کیونکہ آپ اگر نہیں بڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے فلسطین کا معاملہ سامنے ہے، اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو کشمیریوں کو آج نہیں تو کل یہی چیز کا سامنا ہوگا، تو اس لیے یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا، آج نہیں تو کل یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک آپ اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتے اور نہ ہی کشمیریوں کے حقوق۔ بہت شکریہ ماریہ سلطان، ماہر بین الاقوامی امور، بات کر رہی تھی کہ ہمیں اپنی حکمت عملی میں بھی تبدیلی لانا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کریں تو پھر میں اس میں مزید بھی ماریہ صاحب کا ایک بڑا اچھا ایک نکتہ تھا اس پہ بات کریں گے۔ جو ایک ایلیمنٹ ہے جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، جس طرح کی کشمیر کی کہانی، کشمیر کی زبانی ہے، بیسکلی کشمیر کا جو حل ہے، یا جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں ہی ہوگی، یہ ایک محاذ نہیں ہے، یہ مختلف محاذ ہیں جس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے پاس جہاں ایک کشمیر کی کہانی، کشمیر کی زبانی انہی لوگوں کے ذریعے سے جو گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو ایک اسٹیٹ لیول کی بات ہے، وہ جو ایک کنٹری لیول کی بات ہے، یہ جو اقوام متحدہ کی ہم بات کرتے ہیں، یہ صرف دیواریں نہیں ہیں، وہ جو کرسیاں وہاں پہ وہ ایک ایک ملک ہے۔ کیا ہم نے ہر ایک ملک کے اندر جو میٹر کرتا ہے اپنا انوائے بھیجا ہے؟ ایسا انوائے جس کو آسیہ اندرابی اور محبوبہ مفتی کے درمیان فرق مہتا ہو؟ ایسا انوائے جو یہ جانتا ہو کہ اگر اس وقت عمر عبداللہ یا پھر فاروق عبداللہ کے جو پورا خاندان ہے وہ اس وقت وہی زبان بولنے لگا ہے جو 1947 میں مسلمان بول رہے تھے، تو آج پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے ہم کشمیریوں کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا؟ ایسا ہمارے پاس انوائے ہونا چاہیے جو ان تمام ممالک میں جا کے کشمیر کی کہانی، کشمیریوں کی زبانی وہاں پہ سنا سکیں۔ یہی چیز دوسری طرف آتی ہے ہمارے پاس کہ جب آپ نے ایک انوائے کو، آپ آذربائیجان کی بھی بات کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک ووٹ ہے، وہ چاہے کتنا ہی چھوٹا ملک کیوں نہ ہو۔ آپ اگر بات کرتے ہیں ترکی کی، سعودی عرب کی، ملیشیا نے اپنا پام آئل کا بزنس ختم کر دیا تھا انڈیا کے ساتھ 2019 کے بالکل کیا تھا، تو پھر یہ انتہائی لیکن یہ کیسے ممکن ہے اقوام متحدہ کا جو جھنڈا ہے جس گاڑی پہ لگا ہو اس پر انڈین فورسز حملہ کر دیتی ہے؟ بالکل یہ بات درست ہے، آپ یہ بھی دفاعی اتاشی وہاں پہ نہیں جا سکتے کہ اقوام متحدہ کا جو ایک کمیشن ہے اس کو الاؤڈ نہیں ہے کہ بھئی وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ سکے۔ یو این ایم او جپ کا جو آفس ہے اس کو یہ کہہ کے بند کر دیا گیا کہ آپ لوگوں نے غیر قانونی طور پہ اس سرزمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہاں آزاد کشمیر کی سرزمین پہ جو اسکول کی بسیں تھیں ان کے اوپر کراس بارڈر شیلنگ کے ذریعے سے بچوں کو اپاہج بنایا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ حقائق ہیں۔ اچھا، ایک حقیقت اور بھی بڑی اہم ہے رشید احمد مروت صاحب، اب جو ہم نے غزہ کچھ دیکھا، یعنی ایکسٹرا آرڈنری دیکھا، ناقابل تلافی دیکھا، اور مطلب شاید زائنسٹ کا جب عروج تھا تب بھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا جو اب ہو رہا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں کچھ زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے؟ کشمیر میں شے ملی ہے مودی کو۔
بالکل ڈاکٹر صاحب، محتاط تو اس لیے بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ دونوں، جیسے سر نے بھی بات کی کہ دونوں جو ممالک ہیں دونوں ایٹمی طاقت ہے، اور کشمیر کا ایشو وہی سینسیٹیوٹی اور وہی جذبات اور وہی احساسات جو حماس والوں کی ہے، یہاں ہمارے کشمیری بھائیوں کی بھی ہے، حق خود ارادیت کی جنگ ہے، وہی یونائٹڈ نیشن کونسل کی، یونائٹڈ نیشن کی چارٹر، وہی جو ہے سیکیورٹی کونسل کی قرارداد ہے جس کا انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم استصواب رائے کار اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور یہ حق خود ارادیت کا وعدہ کیا تھا۔ ابھی تک فار ایگزامپل 47 سے لے کر ابھی تک یہ 76 سال، یعنی 76 ماہ بھی، 76 دن بھی بہت مشکل ہوتے ہیں۔ یہ جو جہنم میں تھرڈ جنریشن ہے، تھرڈ جنریشن، 3 نسلوں نے بہت قربانی دی، دادا، باپ، اب ان کے پوتے ہیں، 3 نسلوں نے اتنی بڑی قربانی دی، سب سے بڑا قبرستان انہوں نے بنا دیا ہے، سب سے بڑا دنیا کا جیل بنا دیا ہے۔ 2.5 لاکھ، دیکھو چھوٹی آبادی نہیں ہے، اس میں 1.5 لاکھ کے قریب نوجوان ہیں۔ یہ جو ہے نا فار ایگزامپل وہاں پہ 2.3 ملین کا آپ نے وہاں پہ اسرائیل کے سامنے آپ نے ان کا جو بلاسٹ دیکھ لیا، یعنی وہ کہتا ہے تنگ آمد بجنگ آمد۔ وہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا تھا 7 اکتوبر کو انہوں نے حملہ کیوں کیا؟ ایک قسم کا سلو جینوسائیڈ ہے فار ایگزامپل، یعنی 47 سے لے کر ابھی تک کشمیر میں ایک سلو جینوسائیڈ، یعنی وہ ایک جگہ پہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل بمبارمنٹ کرے ڈیزی کٹر سے اور یہ کارپیٹ بمنگ اور یہ جو ہے نا ایک جگہ پہ ساری دنیا دیکھ لے۔ غزہ میں تو یہ ہوا، لیکن یہاں پہ سلو جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ لیکن آخر میں یہ جو نا اس کے تدارک کے لیے جو ہے، جو میں لاسٹ چاہوں گا اشتیاق عباسی صاحب، اس کا تدارک زائنسٹ کا جب عروج تھا تب بھی اسی طرح کی اٹیمپٹس تھی، اور پھر جو انسپائر ہوا اور مودی 1925 میں تو خیر آر ایس ایس کے بعد ہی جو کچھ ہوا، لیکن مودی 8 سال کا بچہ تھا، آج وہ پھلتا پھولتا ایک سایہ دار اور ایک تناور درخت بن گیا ہے جو پورے اس ریجن میں قتل و غارت کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو ادھر سے نیتو ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے پہلے ٹرائیکا پلس تھا، ابھی تو ٹرائیکا ہے، خیر پلس بھی نظر آنے لگ گیا ہے۔ کیا کریں؟ ہمارے لیے تو اب بہت محتاط کرنے کا وقت آ گیا۔ دیکھیے، میں پھر وہی بات کہوں گا کہ مسلمان حکمرانوں کو اب جاگنا پڑے گا، اور مسلمان حکمرانوں کو کم از کم کسی ایک نقطے پہ، اور اس نقطے پہ ضرور جمع ہونا پڑے گا، اکٹھا ہونا پڑے گا کہ جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو تو وہاں پہ پھر مسلمانوں کو اپنا رد عمل دینا پڑے گا۔ بے شک وہ محتاط رد عمل دیں، اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، پیٹرول کی ایک بہت بڑی طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور آپ اپنے کسی ایسے اپنے ہتھیار کو آپ استعمال کریں، اور کم از کم یکجا ہو کر آپ کوئی ایسا لائے عمل لے کے آئیں دنیا کے سامنے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم روکنے میں کوئی مؤثر کردار ادا کرے۔ آپ دیکھیں ابھی فلسطین میں جیسے آپ نے بھی کہا کہ ظلم کی ایک داستان رقم ہو گئی، اور OIC کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برائے نام اجلاس ہوتا ہے، وہ اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، میزائل پہنچ رہے ہیں، اور اس کے بعد خطرہ یہ ہے کہ مدر آف آل بمز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ رپورٹس بھی آ رہی ہیں میڈیا میں، یہ خدا نہ خواستہ یہ ایک بڑا خطرناک ایکسپیریمنٹ ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دیکھا جائے تو مسلمان عوام ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور مسلمان حکمران جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، اور مسلمان حکمرانوں کو اپنے ملکوں میں مسلمانوں کی آواز پر، عوام کی آواز پر دھیان دینا پڑے گا، لبیک کہنا پڑے گا، اور عوام کی آواز کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ مسلمان کچھ اور چاہ رہے ہیں، اور مسلمان حکمران بدقسمتی سے کچھ اور کر رہے ہیں۔ اشتیاق عباسی صاحب، تشریف آوری کا، رشید احمد مروت صاحب، ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔